बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ और उनको फ़तह नसीब करें, और जो उन पे जुल्म कर रहे हैं उनको निस्तो नबूद करें। हमें उनके लिए दुआएं ज़रूर करते रहना चाहिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब करें। अपनी दुआओं में उन्हें याद रखा करें, वो इस टाइम बेयारो मददगार अकेले पड़े हुए हैं। तो अच्छा, ये मैं इधर तूर के लिए लंच बना रही हूँ। तो एक रोटी मैंने उसके लिए बनाई है, और ये मैंने बारीक छोटे छोटे हाथ से ही उसके पीस करके, तो अब मैं उसको चाप्ड कर लूँगी ग्राइंडर मशीन में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे चूरी बनाते हैं ना, उस तरह। तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है अगर मशीन में कर लें। तो तूर वैसे तो नवाला नहीं खाता, तो मैं उसे इस तरह ही खाना खिलाती हूँ। वैसे बुरी आदत ही उसे पड़ गई हुई है। ये देखे रोटी कितनी बारीक हो गई है, और दाल बनी हुई थी घर में, तो उसके बीच में इसे कोई भी सालन होता है ना, तो उसके बीच मैं इसे मिक्स करके रात के टाइम मैं सालन, रोटी या चावल, कुछ भी जो भी होता है ना, इस तरह मैं उसे मैश करके ही खिलाती हूँ। वो दूसरे तरीके से नहीं खाता है। पकड़ो। खाओ। ले लो। चलो खाओ, जल्दी खाओ। खाओ खाओ, जल्दी करो। खा ही नहीं रहे हो कुछ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ये नवाला हाथ में पकड़ के खाए, या मैं नवाला बना के इसको दूँ तो ये उस तरह खा ले, लेकिन ये खाता ही नहीं है। और मुंह में डाल के फिर जाके कहीं कोने में छुप के बैठ जाता है, लेट जाता है जाके, और वो मुंह में से इसका नवाला ख़त्म ही नहीं होता। तो बस मुझे इसलिए ना इसे ऐसे खिलाना पड़ता है। चलें, इस बहाने इस तरह वो खा तो लेता है ना, मुझे तसल्ली हो जाती है कि इतना खाना उसने माशाल्लाह खा लिया है। तो ये मैं ना थोड़ा थोड़ा दूध उसमें साथ ऐड करके देती हूँ। वैसे बिल्कुल सूखी रोटी होती है तो वो फिर साथ साथ पानी पीता रहता है। बोलो लाइक करें, बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी करें। तो आप कर लो। अभी मैं खाना खिला रही हूँ उसे, बोलो मैं अभी थोड़ी देर बाद करती हूँ। अच्छा, ये ना रोटी में मैं स्टेप बाय स्टेप दूध ऐड करती हूँ, एक साथ ऐड नहीं करती हूँ। और जो इस टाइम तूर के कानों को हो रहा है ना मेरे भी कानों में ऐसे ही हो रहा है। घंटियाँ बज रही हैं, पेन हो रही है, और ऐसे वाटर भी कान के अंदर चलता हुआ महसूस होता है। तबीयत खासी ख़राब है मेरी, जिस वजह से मेरी आवाज़ चेंज हुई है। सॉरी, आप लोगों को यही आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं बता रही थी दूध मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड करती हूँ। अगर एक साथ ऐड कर लेना तो वो सारी रोटी एक साथ ही फूल जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके पेट में जाके फूले, बाहर ना फूले। इस तरह रोटी ज़्यादा ये खा पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये लो, तो बहना को दे के आओ। माशाअल्लाह मेरी जान के टोटे ने खाना खा लिया है। अल्लाह इसे नज़र बद से बचाए। और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, जिसकी वजह से मेरी खासी हिम्मत बन गई थी। अच्छा, मैं कमेंट के बारे में बाद में बात करूँगी। और इधर मैं बनाने लगी हूँ जलेबियाँ। उसके लिए मैंने मैदा लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप होगा ये वाला। आप कोई भी कप, जो चाय वाला कप होता है ना, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। आप 1.5 कप अगर वो लें तो उस हिसाब से आप इसमें कितनी कितनी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसमें पानी जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करके, जैसे पकोड़े का हम अमेज़ा बनाते हैं ना, पकोड़े में उसके आटे में हम एक साथ नहीं पानी ऐड करते, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं साथ साथ। अगर उस तरह करेंगे ना तो फिर इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो गुठली इसमें कोई नहीं चाहिए होती हमें, तो बस स्टेप बाय स्टेप पानी ऐड करें और साथ साथ मिक्स करते जाएं, तो फिर कभी भी गुठली नहीं बनती है। अगर एक साथ पानी इकट्ठा ही ऐड कर ले, एक तो वो पतला भी हो सकता है इस तरह अमेज़ा,
اور اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا۔ تو بس یہ دیکھیں مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی اور چاہیے ہے، مکس کرنے کے بعد تو مجھے نہ ضرورت پڑتی ہے تو میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں۔ اور اس کا جو امیزہ ہے نا وہ بہت پتلا نہیں کرنا، تھک رکھنا ہے، اور اس کو بہت اچھی طرح پھینٹنا ہے۔ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے، یا تو جو ہے نا گرینڈر مشین میں جگ میں کر لیں سارے، یہ اس کو مکس کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ پتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایسے کیا تھا تو اس میں پھر نا یہ پتلا زیادہ ہو جاتا ہے، حساب نہیں رہتا، اور کتنا آٹا تو اس میں جگ کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھی طرح پھینٹ لیا ہے، اس میں ساری گٹلیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً آدھا چمچ ہے، آدھے سے بھی تھوڑا سا کم ہے، اور تھوڑا سا ایک پنچ اس میں نے ریڈ کلر ایڈ کیا ہے۔ ریڈ کلر آپ کی مرضی ہے، ابھی سے ایڈ کر لیں یا آپ شیرے میں جو چاشنی بنانی ہے نا اس میں ایڈ کر لیں۔ تو بس اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے، مکس کر لیا ہے۔ میک شیور کر لیں کہ اس میں کوئی بھی گٹلی نہ رہے، تو فلفی سا ہو جائے وہ۔ اور ابھی اس کو 5 منٹ 10 منٹ یہ شیرہ بنانے میں جتنا ٹائم لگے گا وہ اتنی دیر وہ ریسٹ اس کو دینا ہے، اتنی دیر کے لیے۔ تو اسے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ شیرے کے لیے میں نے یہ 1 کپ اگر آپ چینی کا لے رہے ہیں نا تو اس میں آدھا کپ آپ نے واٹر کا ایڈ کرنا ہے۔ کوئی بھی برتن جس کے ساتھ آپ نے چینی کا میجرمنٹ کیا ہے نا وہی آپ نے اسی کے ساتھ پانی ایڈ کرنا ہے، لیکن اس سے آدھا پانی ایڈ کرنا ہے۔ جتنی چینی ہے اس سے آدھا پانی ایڈ کرنا ہے۔ اور ادھر چینی گر گئی تھی چولہے پہ، تو جو میں نے کہا کہ میں ساتھ ہی صاف کر لوں، ایک تو ویڈیو ظاہری بات ہے بنانی ہے، دوسرا یہ کہ وہ پھر چینی نا اوپر جب گرم چولہا ہوتا ہے تو وہ بلیک ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں، تقریباً اتنا پیس لیمن کا جتنا جوس اس میں ہوگا نا وہ کافی ہے، 1 چمچ ہوگا یہ۔ تو واٹر جو ہے نا وہ چینی وہ اس میں مکس ہو رہی ہے، اور بس اس کو 1-2 دفعہ آپ مکس کرتے رہیں، اور لیمن کا جوس بیچ میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ تقریباً ریڈی ہے اس ٹائم۔ اس کی ہم نے نا 1 دار والی چاشنی نہیں بنانی ہے، ہم نے بنانی ہے آدھی دار، مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے ابھی دیکھا نا یہ تھک ہو گیا ہوا ہے، یہ بالکل پانی نہیں لگ رہا، اور نہ ہی یہ اس کی تار بنے گی۔ بس ایسے ہو کہ آپ کو لگے کہ چپک رہا ہے، ہاتھوں کو چپکنا شروع ہو گیا تو آپ چولہا بند کر دیں۔ یہ بہت پتلا بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے اور بہت گاڑھا بھی شیرہ نہیں یہ والا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ گاڑھا کریں گے تو پھر جلیبی جو ہے نا وہ سوگ نہیں کرے گی، اگر پتلا ہوگا تو جلیبی سارا سوگ بہت زیادہ کر لے گی اور وہ واٹر اس کے اندر چلا جائے گا، ایسے فیل ہوگا، جس کی وجہ سے جلیبی کرسپی نہیں بنے گی۔ اچھا اب میں نے آئل ڈال دیا ہے برتن میں، اور میرے پاس یہ کیچپ کی 1 بوتل تھی اور ایک یہ کوئی اور ساس والی بوتل تھی۔ میں نے کہا میں کسی ایک کو چوز کر لیتی ہوں، تو میں نے کیچپ والی چوز کی ہے۔ ہول میں دکھا رہی تھی، کیچپ والی کا ہول جو ہے نا وہ تھوڑا موٹا ہے، مطلب اس سے موٹی جلیبی بنے گی، اور دوسرے والی تھوڑی بریک تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں اسی میں ایڈ کر لیتی ہوں۔ تو بس سارا امیزہ جو ہے وہ بوتل میں ایڈ کر لوں گی۔ یہ جو کناروں پہ گر گیا ہے اس کو بعد میں صاف کر لیں گے، تو اس کو نا ہم بنانا شروع کر دیں گے۔ اچھا اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں، اور ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے، آپ لوگ مجھے بتانا آپ بور تو نہیں ہو جاتے ہیں، ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے، جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہیں وہ میں ضرور بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ادھر نا میک شور میں کرنے لگی ہوں کہ جو کوکنگ آئل ہے وہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گرم تھا، اور میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چولہا بند کر کے میں نے کہا تھوڑا نارمل ہو جائے پھر میں ڈالوں گی۔ تو یہ میری مسٹیک تھی، اب میں چاہتی تو یہ میں آپ لوگوں کو نہ دکھاتی، یہ والا کلپ میں اس کو ایڈٹ ہی نہ کرتی، بیچ میں ایڈ ہی نہ کرتی، لیکن میں نے دکھانا ضروری سمجھا ہے کہ یہ مسٹیک ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جو جلیبی ہے نا وہ پھولی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل ٹھنڈا ہو گیا ہوا تھا، اور میں سمجھی تھی کہ نارمل ہے تو میں نے اس میں جلیبیاں ایڈ کر دی تھی، لیکن جلیبی کو جو ہے نا بنانے کا طریقہ یہ والا سیم ایسے ہی کرنا ہے، اس کو بیچ میں لاک کرنا ہوتا ہے، ایسے راؤنڈ کر کے ایک دفعہ اس کو بیچ میں ایک لمبا سا بھی کھینچے، جس کی وجہ سے وہ لاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو گول ہوتے ہیں نا وہ پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، جو راؤنڈ ہوتے ہیں۔ تو اچھا یہ دیکھیں میں سیکنڈ بیچ اس کا کر رہی ہوں، اور اب دیکھیں یہ بہت اچھی طرح پھول رہا ہے، کیونکہ جو ہے نا کوکنگ آئل وہ گرم تھا، پہلے والا ٹھنڈا تھا، ٹھنڈے میں نہیں ڈالنی ہوتی، اور تیل بھی اتنا ہی ڈالنا ہے، فل اوپر بھر کے نہیں ڈالنا ہوتا، اتنا کہ بس اس کا جو نیچے والی تہہ ہے نا وہ کور ہو جائے۔ تو
بس ایک سائڈ اس کی پک جائے تو اس کی سائڈ چینج کر لیں، اور بہت زیادہ فلیم پہ اس کو نہیں پکانا، میڈیم سے تھوڑی کم ہی ہو تو اس کو پکانا ہوتا ہے، نہیں تو یہ اندر سے کچی رہ جاتی ہے اور باہر سے فوراً یہ براؤن ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ والی بھی ریڈی ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس میں ایڈ کر کے دکھاؤں گی۔ یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو مٹھائی کی قسمیں، کوئی بھی ویسے تو کھانے کی کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی کام ہے پریکٹس سے آتا ہے، پہلی دفعہ بنانے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ نیکسٹ ٹائم ہم یہ مسٹیک نہیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ کھانا بنانا نا اچھے طریقے سے آ جاتا ہے۔ ویسے ہم دیکھتے رہیں اور اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسے کر لیں گے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا، ایک دو دفعہ غلطی ضرور ہوتی ہے، اس کے بعد پرفیکٹلی وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو بس یہ ساتھ ساتھ ہی اس کو شیرے میں ڈپ کرتے جانا ہے اور نکالتے جانا ہے۔ ویسے تو 2-3 منٹ اس کو ڈپ رہنے دے، میں ایک بیچ جب بن جاتا ہے تو میں شیرے میں ایڈ کر دیتی ہوں، جتنی دیر میں دوسری پک جاتی ہیں نا اتنی دیر یہ بیچ میں ڈپ رہتی ہیں، اور بعد میں اسے ایسے نکال کے تو رکھتی جا رہی ہوں۔ تو خاصا شیرہ وہ سوگ کر لیتی ہیں اپنے اندر، جو چاشنی ہوتی ہے۔ اب شیرہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تو اس لیے میں شیرہ کہہ رہی ہوں، ایسے ہی تیل ورڈ جو ہے نا وہ کوکنگ آئل کو ادھر عربی میں تیل کہتے ہیں، تو مجھے وہ عادت ہوئی ہے اس لیے میں تیل کا ورڈ یوز کرتی ہوں۔ تو مجھے میری امی کہہ رہی تھی تیل بولنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو مجھے بہت سے ورڈ ایسے ہیں جو مجھے ظاہری بات ہے گھر میں عربی بولی جاتی ہے تو مجھے اس طرح کی عادت ہوئی ہے، تو آپ لوگ اس بات کا بھی مائنڈ نہ کیجیے گا۔ ویسے مائنڈ والی بات بھی نہیں ہے، بس ویسے میں کوشش پھر کرتی ہوں کہ اب میں آج کوشش کر رہی ہوں میں تیل نہ بولوں، میں کوکنگ آئل بولوں۔ اچھا تیل نہیں کہتے عربی میں زیت کہتے ہیں، تو جب میں زیت بولنے لگتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا شاید کہ زیت کیا ہے، تو پھر میں تیل بول دیتی ہوں جلدی سپیڈ سے۔ اچھا جلیبیاں ادھر ساری ہو گئی ہیں ڈن، اور یہ دیکھیں بناتے ہی اس کو گرم ہی شیرے میں ایڈ کرنا ہوتا ہے تو شیرہ اچھے طریقے سے وہ سوگ کر لیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی جھٹ پٹ سی جلیبیاں بن گئی ہیں، بہت زیادہ، ایک فل پلیٹ بھر کے یہ بن گئی ہیں اتنے سے آٹے سے، تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ میں ویسے یہ فرسٹ ٹائم نہیں بنا رہی ہوں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی ہیں، سب نے بڑے شوق سے کھائی بھی تھی۔ ماہا ویسے بھی میٹھے کی بڑی شوقین ہے، اس کو زیادہ اچھی لگی تھی، اور ان کی طرف سے کمنٹ بھی مجھے یہی ملا تھا کہ ہاں جی ماما بالکل بازار جیسی بنی ہے۔ تو چلیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ بس میں ادھر آپ کو نا توڑ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ بہت خستہ بنی ہے، کرسپی بھی ہے۔ بس اس میں نا جو شیرہ ہم بناتے ہیں نا چاشنی، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ نہ تو پتلا ہو اور نہ ہی بہت گاڑھا ہو۔ اگر وہ بہت تھک ہوگا تو پھر بھی جلیبی صحیح نہیں، وہ سوگ نہیں کرے گا۔ اگر پتلا ہوگا تو پھر آپ کی جلیبی جو ہے نا وہ بالکل ایسے یعنی نرم ہو جائے گی، جیسے واٹر میں ڈپ کی ہوئی جلیبی ہوتی ہے نا اس طرح کی۔ میری ایک سسٹر ہیں مریم، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ میں اداس ہوں تو پاکستان کا چکر لگا لوں، تو مریم آپ نے تو میرے دل کی بات ہی کہہ دی تھی، میں خود بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ سب سے یہ بات شیئر کر چکی ہوں کہ ہمارا ادھر کتنا ٹف ٹائم چل رہا ہے اور کفیل کے ساتھ چل رہا ہے، زیادہ پرابلم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈاکومنٹس بھی جو ہے نا، ہمارا اقامہ وہ بھی کلیئر نہیں ہے ابھی فی الحال۔ تو بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، اچھا لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔